अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। बुशरा बीबी एक्शन में आ गई हैं। एक हुक्म सुप्रीम कोर्ट से आ चुका हुआ है और दूसरी समाअत होगी कल। मामला इंतखाबात का पंजाब के हवाले से हुक्म जारी हो चुका हुआ है कि इंतखाबात 14 मई को होंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने अहकामात पर कायम है और जो मुज़ाकरात थे वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करवाए थे। वो सियासी जमातों का अपना शौक़ था, उन्होंने शौक़ पूरा कर लिया, अब हुक्म आ गया। और दूसरा, पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात करवाने का जो मामला है उस पर जो पिटीशन लाई गई थी, वो उस पिटीशन की समाअत जो है वो कल उस पिटीशन को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, क्योंकि रिपोर्ट जारी अपना जमा करवा दी गई पीटीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कि मुज़ाकरात हो गए नाकाम, लिहाजा अब इंतखाबात एक वक्त में करवाने का जो फ़ैसला है उसके मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट सोच रही थी कि कुछ किया जाए, उस पर कल होगी समाअत। पहले जो मामला है बुशरा बीबी जो एक्शन में आ गई हैं, वो बड़ा कमाल सीन है भाई। बुशरा बीबी साहिबा ने मरीम नवाज़ के ऊपर हद तक के इज़्ज़त के दावे का नोटिस जारी उन्होंने भेज दिया है। पहले माफ़ी मांगो, क्योंकि हद तक के इज़्ज़त का नोटिस यही होता है, कानूनी लीगल नोटिस जो होता है कि माफ़ी मांगो, आपने मेरी ज़ात के ऊपर कीचड़ उछाला है, आपने मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, लिहाजा आप माफ़ी मांगो। 7 रोज़ के अंदर अंदर फैसल चौधरी जो वकील हैं, फवाद चौधरी साहब के भाई, उनके ज़रिए 7 दिन के अंदर अंदर माफ़ी मांगो, वरना फिर हद तक के इज़्ज़त की कार्रवाई की जाएगी। अब मरीम नवाज़ साहिबा ने इल्ज़ाम लगाया था करप्शन का। बुशरा बीबी साहिबा कहती हैं कि जी मैं तो घरेलू खातून हूँ, मैं तो परहेज़गार औरत हूँ, मैं तो घर में रहती हूँ, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा मुझे इन मामलात में ना घसीटा जाए। ये बात इमरान खान साहब ने परसों तरसों जो एक इंटरव्यू दिया था एक ख़ास शख्स को, जिसका नाम भी लेना मुनासिब नहीं होता, वो इस तरह की अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करते हैं, तो लिहाजा बहरहाल, लेकिन इंटरव्यू इमरान खान साहब का था, उस शख्स का जिक्र नहीं, इमरान खान साहब का जिक्र किया जा सकता है। उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने कहा था, एक तो ये कहा था कि जी मैंने जो मुर्शिद कहा था बुशरा बीबी को, वो मुर्शिद मैं नहीं कहना चाह रहा था, मैं कुछ और कहना चाह रहा था, क्योंकि जहाँ तक मुझे इल्म है, मुझे पता है, मेरी तालीम, मेरी नॉलेज है, तो वहाँ तक इमरान खान साहब कह रहे हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे पता है, कोई ख़ातून जो है वो मुर्शिद नहीं हो सकती। हालांकि अंदर घर के अंदर बुशरा बीबी को इमरान खान साहब मुर्शिद कहते हैं, अब तो इमरान खान साहब को सारे मुर्शिद कहते हैं। और आपने वो ऑडियो सुन ली होगी जुल्फ़ी बुखारी साहब की, जो फ़ोन आता है तो दोनों की कन्वर्सेशन, जिसमें घड़ियाँ बेचने वाला मामला था, उसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब फ़ोन करते हैं, या वो फ़ोन करते, बल्कि वो फ़ोन करती हैं, तो जुल्फ़ी बुखारी साहब फ़ोन उठाकर कहते हैं सलाम मुर्शिद, तो जवाब देती हैं, हालचाल होता है, वो कहती हैं कि जी वो खान साहब की कुछ घड़ियाँ थी, उनके यूज़ में नहीं हैं, लिहाजा वो उन्होंने कहा बेच दें। तो उन्होंने कहा ठीक है मुर्शिद, ठीक हो गया, मैं बेच दूंगा। तो मुर्शिद कहना ज़मान पार्क में या बनी गाला में पहले बुशरा बीबी को मुर्शिद कहना लाजमी था। अब वो जो इमरान खान साहब ने अपने लिए बनवा लिया मुर्शिद का, तो उन्होंने तो बल्कि मुर्शिद चौक डिक्लेयर कर दिया ज़मान पार्क के अंदर के चौक को, वहाँ पे गाजी इमरान खान और फिर इस तरह कुछ मुर्शिद इमरान खान इस तरह लिखा हुआ है। तो बहरहाल, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी वो तो परहेज़गार खातून है, और मैंने इतनी परहेज़गार मुत्तकी खातून या इंसान ज़िंदगी में नहीं देखा, सारा दिन इबादत में लगी रहती हैं, खाती पीती कुछ भी नहीं है। 6 महीने से इमरान खान साहब कह रहे हैं, जब से मैं ज़मान पार्क शिफ्ट हुआ हूँ, ज़ाहिर 3 नवंबर को जो हमला हुआ था उससे पहले थोड़ा शिफ्ट हुए थे, अक्टूबर के एंड में शिफ्ट हुए थे ना लाहौर लॉन्ग मार्च के लिए, तो वो जो आखिरी लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, अब दूसरा लॉन्ग मार्च करने की तैयारी हो रही है, देखते हैं क्या होता है। तो बहरहाल, तो वो इमरान खान साहब कहते हैं जब से मैं ज़मान पार्क में आया हूँ तब से बुशरा बीबी एक कमरे के अंदर होती है, बाहर नहीं निकलती कमरे से। कहते हैं मैं भी 2 कमरों में हूँ, और अब तो वो हंसकर कहते हैं कि जी देखिए, मैं अल्लाह को कभी कभी कहता हूँ कि अल्लाह मियाँ कितनी कुर्बानी दी है मैंने पाकिस्तान के लिए, 2 कमरों में बंद होकर। तो बुशरा बीबी जो है वो, इमरान खान साहब का भी ख्याल यही है कि वो उनके ऊपर सियासी जो है वो इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं होनी चाहिए, मगर मसला ये है कि जब आप कुछ करते हो तो फिर उसका भरते भी हो, देना पड़ता है हिसाब किताब। बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो जो डॉक्टर असलान के साथ है, कि जब स्कैंडल सामने आना शुरू हो गए थे कि इमरान खान साहब क्या क्या कर गए, उनके जो आसपास लोग थे वो क्या क्या कर गए, बुशरा बीबी की जो सहेली फराह गोगी वो क्या क्या कर गई, किस तरह अपना दिहाड़ियाँ लगाई गई, फिर अलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से सबूत आना शुरू हो गए थे, ऑडियोज़ आना शुरू हो गई थी। तो उस वक्त
یہ فرح گوگی صاحب اپنا بشرا بی بی صاحبہ ڈاکٹر ارسلان خالد کو کہہ رہی تھیں کہ یہ جو کچھ فرح بچی کے ساتھ کے متعلق یا میرے متعلق جو بھی الزام تراشی کرے ان کو غداری کے ساتھ، یعنی جو سائفر کا بیانیہ بنایا تھا اس کے ساتھ جوڑ دیں۔ تو اس وقت تو مریم نواز کیا باقی جتنے بھی عمران خان کے مخالفین تھے وہ غدار تھے۔ مریم نواز صاحبہ جب پہلی بار جیل سے رہا ہونے کے بعد جب پہلی بار وہ ایکٹیو ہوئی تھیں، کیونکہ ان کی زبان تو بند تھی، ان کو کہا گیا تھا کہ اگر کچھ کرو گی تو پھر والد تمہارے اندر ہیں، تو پھر ان کا تو ہم نے وہ جو بھی تھا وہ خود کہتی رہی ہیں کہ جی مجھے خاموش کروایا جاتا رہا اور مجھے میری والد کی زندگی سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے پہلی ریلی جو نکالی تھی یا جلسہ کیا تھا منڈی بہاؤالدین میں، آپ کو یاد ہوگا، اس وقت جو ٹویٹر پر ٹرینڈز چلے تھے، مریم نواز سیاست کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان کے اوپر جس طرح کا مرضی الزام دھر لیں، جس طرح کی مرضی ان کو گالی دے دیں وہ جائز ہو جائے گی۔ جس طرح ہماری جو خاتون جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، ایک نہیں ہے کئی ہیں، اور ان میں سر فہرست جو اپنا آسمہ شیرازی صاحبہ ہیں، ان کے متعلق جس طرح کا ٹرینڈز چلتے رہے، یہ وہی ہے نا، غداری کے ساتھ جوڑ دو، یہ وہی ہیں، یہ وہی نیٹ ورک تھا نا۔ تو بشرا بی بی صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جی میرے اوپر جو الزام لگائے ہیں وہ الزام پر معافی مانگو، مگر سوال یہ ہے کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس الزامات کے ثبوت سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اس الزامات کے ثبوت تو ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے عمران خان صاحب کو فراہم کیے تھے جب وہ DGISI تھے، اور اسی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا تھا DGISI کے عہدے سے۔ تو وہ تو سارا کچھ، مطلب وہ ہیروں کے ہار لینا۔ 2 اکتوبر 2021 کو میں نے اسٹوری دی تھی جس میں گھڑیوں کا بیچا جانا اور جس میں ہیروں کے ہاروں کی کہانیاں کہ کس کس طرح ہیروں کے ہار لیے جا رہے ہیں۔ پھر ملک ریاض کی اور ان کی صاحبزادی کی آڈیو کہ 5 کیرٹ سے کم کی تو ہیروں کی انگوٹھی مانگتی نہیں ہے بی بی، وہ چاہیے۔ آج تک اس آڈیو کے اوپر تو کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ تو بھئی چیزیں تو سامنے پڑی ہوئی ہیں، ثبوت پڑے ہوئے ہیں، اگر غلط ہیں تو آپ جا کر ان کو سو کر دیں۔ ہاں پھر مریم نواز صاحبہ کو بھی بھیج دیں نوٹس۔ اب یہ اگر نوٹس یہ کارروائی کریں گے، بشرا بی بی صاحبہ اگر حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کرتی ہیں تو یقین مانیے، کیونکہ چیزیں سامنے پڑی ہوئی ہیں نا، جس طرح عمران خان صاحب اسٹے لیتے پھر رہے ہیں نا خواجہ آصف صاحب کے اوپر حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کر کے۔ الزام یہ تھا خواجہ آصف صاحب کا کہ عمران خان صاحب نے شوکت خانم کا فنڈ جو ہے وہ انہوں نے سٹے میں اور بزنس میں انویسٹمنٹ کر کے وہ ضائع کر دیا، نقصان اٹھایا ہے، اور وہ خیرات کا پیسہ تھا، چندے کا پیسہ تھا، وہ ٹرسٹ کا پیسہ تھا، انہوں نے ٹرسٹ بریچ کیا اپنے لوگوں کا۔ عمران خان صاحب نے ان کے اوپر 10 ارب کا ہرجانہ کر دیا۔ اب 2 یا 3 جرح عمران خان صاحب کے اوپر ہوئی ہیں اور اس میں ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے یہ بے ایمانی کی ہے، یہ بددیانتی کی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے اسٹے لے لیا، خود مدعی ہیں اور خود ہی مقدمہ رکوانے کے لیے اسٹے لے لیا۔ تو جب یہ معاملہ آئے گا مریم نواز کو، جب یہ جائے گا اپنا شوکاز نوٹس، اور اس کے بعد جب اپنا وہ کہہ رہا ہوں لیگل نوٹس چلا گیا، اور اس کے بعد اگر حتیٰ کہ عزت کا نوٹس جائے گا تو پھر 456 کے نال، اگر میری یاداشت غلط نہیں ہے، وہ جو ملک ریاض سے لی گئی تھی زمین، وہ اس میں تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پارٹنر ہیں۔ وہ زمین 50 ارب روپے پاکستانی قوم کے وہ جو بند لفافے میں ملک ریاض صاحب کو دے دیے گئے تھے، بحریہ ٹاؤن والے پکڑے گئے تھے، ملک ریاض صاحب، بحریہ ٹاؤن والے نہیں، پاکستانی قوم کے جو کرپشن کے پیسے ملک ریاض یہاں سے لے کر گئے تھے، اور وہ ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن میں پیسے جمع کروانے تھے 465 ارب روپے کراچی بحریہ ٹاؤن کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ اس میں عمران خان صاحب نے ایڈجسٹمنٹ کروا کے ادھر سے زمینیں لے لی تھیں، عمران خان نے لیں، شہزاد اکبر نے لی، پتہ نہیں کس کس نے کیا کیا مال بنایا۔ تو چیزیں تو پڑی ہوئی ہیں سامنے، فرح گوگی سامنے ہیں، فرح گوگی کی جس طرح پراپرٹیز بڑی ہیں۔ علیم خان کے پاس ثبوت ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو چپ کرا دیا تھا نا، اس کے بعد علیم خان کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوئی۔ علیم خان نے کہا تھا کہ اگر میرے خلاف میری ٹرولنگ کرو گے تو پھر میرے پاس ثبوت ہیں، پھر میں بولوں گا تو پھر چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، منہ چھپانے کی جگہ۔ منہ چھپانے کے لیے تو خیر آج کل بالٹی یوز ہو رہی ہے، لیکن بہرحال اب یہ جو معاملہ ہے، یہ بشرا بی بی ایکشن میں تو آئی ہیں، لیکن جس طرح کی چیزیں سامنے ہیں تو بشرا بی بی کے اوپر مریم نواز نے کوئی ذاتی الزام تو نہیں لگایا۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ وزیر اعظم ہاؤس میں تھی اور وہاں پر بیٹھ کر وزیر اعظم ہاؤس میں کرپشن کرتی تھی،
وہ کہتی جی میری تو کوئی پولیٹیکل پوزیشن تھی نہیں، میں تو کسی آفس میں تھی نہیں، سرکاری میرے پاس عہدہ تھا نہیں، میں نہ کسی کو مہر لگا سکتی تھی نہ دستخط کر سکتی تھی، تو میرے کہنے پر کوئی سارا کچھ کیوں کرتا؟ تو پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی تو کچھ نہیں کیا، وہ جیل کاٹ کر کیوں آ گئی ہیں؟ اگر یہی کرائٹیریا ہے تو وزیر اعظم کی اہلیہ اگر کچھ نہیں ہے تو پھر وزیر اعظم کی بیٹی کیوں جیل کاٹے؟ سوال ہے نا۔ تو بہرحال تو یہ معاملہ بڑا ظاہر سنجیدہ اس میں چلا جائے گا، مجھے یقین ہے اس بات کا بھی کہ یہ لیگل نوٹس سے آگے معاملہ نہیں جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کہا تھا شاہ زیب خانزادہ کو کہ جی میں وہ جو انہوں نے وہ ظہور سم تھنگ جو تھے عمر فاروق ظہور جنہوں نے وہ گھڑیاں خریدی تھیں، وہ ان کو جب ٹی وی پر لا کر بٹھایا تھا اور گھڑیاں دکھائی تھیں، وہ جو کابت اللہ کے ماڈل والی گھڑیاں تھیں، تو وہ گھڑیاں جب انہوں نے دکھائی تھیں تو اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور میں ان کو دبئی، لندن اور امریکہ تینوں جگہ پر میں ان کو سو کروں گا، ان کے خلاف کا انہوں نے ایک سادہ سا نوٹس بھیجا تھا شاہ زیب خانزادہ کو اور جیو کو، اور اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ گئے۔ تو یہ نوٹس اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گا، آگے جائے گا مریم نواز کو کچھ نہیں ہوگا، ثبوت دینا پڑیں گے۔ مریم نواز صاحبہ جب ان کے وکیل وہاں خواجہ آصف کے وکیلوں کی طرح بیٹھ کر جب اپنا کریں گے، اجرا کریں گے، تو پھر کیا بچے گا پیچھے؟ کچھ نہیں بچے گا ظاہر ہے۔ اب دوسرے جو معاملات ہیں، لندن میں بیٹھے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم تو 4 اور 3 والی بینچ کو مانتے ہیں، یعنی 7 رکنی بینچ کو، اور 2-3 والے کو نہیں، یعنی یہ 5 رکنی بینچ جس کا فیصلہ تھا کہ پنجاب کے انتخابات کروائے جائیں، اس کو ہم نہیں مانتے۔ ایک تو یہ ہے کہ کل اپنا مذاکرات ختم ہوئے اور پھر پرسوں، بلکہ کل پھر پی ٹی آئی والے چلے گئے، انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے شکایت لگائی، اور سپریم کورٹ نے پھر وہ فیصلہ جو 27 اپریل کو جس مقدمے کی جو سماعت ہوئی تھی، 27 اپریل کی سماعت، کیونکہ ہر سماعت کا ایک آرڈر جاری ہوتا ہے، تو وہ آرڈر جاری نہیں کیا تھا۔ اب آرڈر جاری ہو گیا کیونکہ سپریم کورٹ میں وہ آ گئی نا پٹیشن پی ٹی آئی والوں کی، تو متفرق درخواست، فیصلہ یہ آیا کہ جناب تحریری حکم نامہ جو جاری کیا گیا اس دن کی سماعت کا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل اور حکومت نے اپنی پوزیشنوں کے بارے میں رابطہ کیا، آگاہ کیا، اور چیئرمین سینٹ کے کردار سے آگاہ کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو کوئی ہدایت نہیں دی تھی مذاکرات کے لیے، سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذاکرات ان کی اپنی کوشش ہے۔ سپریم کورٹ کا 14 مئی کو انتخابات کرانے کا فیصلہ برقرار ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ 27 اپریل کو تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی ہم کو ہدایت جاری نہیں کر رہے، ہم کو مناسب حکم جاری کریں گے۔ ہدایت جاری نہیں کی تھی، مناسب حکم بھی جاری نہیں کیا تھا۔ مناسب حکم کے لیے 27 اپریل کے بعد 28 اپریل، 29 اپریل، 30 اپریل، 1 مئی، 2 مئی، 3 مئی، آج 4 مئی ہے، تو یہ کتنے دن ہو جاتے؟ 8 دن۔ 8 دن کیوں انتظار کیا گیا؟ مناسب حکم تو اسی دن، تحریری حکم ایک سماعت کا کتنا ایک طویل ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، 8 دن کیوں انتظار کیا گیا؟ تو اس لیے انتظار کیا گیا کہ عدالت نے جو اس سے پہلے کی سماعت تھی، عید سے پہلے والی، عید کی چھٹیوں کی آخری سماعت، اس دن عدالت نے یہ کہا تھا کہ مذاکرات کریں، اور مذاکرات کی فرمائش لے کر آئے تھے شاہ خاور کسی پرائیویٹ پٹیشن پر، وکیل شاہ خاور۔ اس میں حکومت نے بھی کہا کہ جب مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، اور بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جناب ہم نے کمیٹیاں بنا دی ہیں، تو عدالت نے کہا کہ پھر آج ہی مذاکرات کر کے ہمیں بتا دو کیا کرنا ہے، اور 2 گھنٹے دیے تھے، 4 بجے آپ آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا یار 4 بجے تو ہم نہیں آ سکتے، یار تو نہیں کہا، یار تو میں نے کہہ دیا روانی میں، مائی لارڈ کا ہوگا، ہاتھ جوڑ کر میں معافی چاہتا ہوں، مائی لارڈ ہم تو ٹائم بہت تھوڑا دے رہے ہیں، آپ 27 کی تاریخ دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، 27 کی تاریخ نہیں ملے گی، آج ہی آ جائیں، ورنہ ہم 14 مئی کا حکم جو ہے وہ آرڈر جاری کرتے ہیں انتخابات کروانے کا۔ اس میں پیسوں کا ایشو بھی ہے، 21 ارب روپے کا۔ خیر، تو کہانی مختصر ہوا یہ کہ پھر 4 بجے شام کو یہ اٹارنی جنرل اور فاروق نائک گئے چیمبر میں، اور ان کو بتایا گیا کہ جسٹس منیب اختر صاحب کی جو فلائٹ تھی وہ تو پہلے ہی چلے گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ جب ہم نے 27 کو مذاکرات کرنے، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا ٹھیک ہے 27 کو آپ مذاکرات کر لیں۔ تو ہدایات تو تھیں، پریشر تو تھا سپریم کورٹ کا، مگر اب جب مذاکرات ناکام ہو گئے تو پھر یہ کہا گیا کہ جناب ہم نے نہیں کہا تھا، سیاسی جماعتیں خود مذاکرات کر رہی تھی۔ اگر وہ خود مذاکرات کر رہی تھیں تو 14 مئی والے فیصلہ جو آرڈر ہے وہ تو پہلے دن ہی ہو جانا چاہیے کہ جناب یہ آرڈر، اس پر عمل درآمد کرو۔ پھر مذاکرات کا تذکرہ جو ہے
وہ بینچ کے اندر ہونا اور پھر 2 گھنٹے کا وقت دینا صرف، تو بہرحال مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اب مذاکرات ناکام ہو گئے تو اب ہوا یہ ہے کہ کل، کیونکہ 2 پٹیشن سنی جا رہی ہیں اس معاملے میں، تو کل جو دوسری پٹیشن ہے ایک ہی دن پورے ملک میں انتخابات کروانے والی، وہ اور پھر جو متفرق درخواست ہے تحریک انصاف کی، جس کو میں شکایت کہتا ہوں، ان دونوں کی سماعت 11:30 بجے کل ہوگی۔ لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہم اس بینچ کو نہیں مان رہے، حکومت کہتی ہے کہ ہم یہ آرڈرز نہیں مان رہے، پارلیمنٹ کے ذریعے حکومت نے کہہ دیا ہوا ہے۔ تو کل سے پھر سپریم کورٹ ایک سیاسی مقدمہ لے کر بیٹھے گی اور کل سے پھر کشیدگی مزید بڑھے گی۔ اور ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہیں سے ادھر ادھر سے، ظاہر اس طرح کی خبروں کی تصدیق نہیں ہوا کرتی، کہ چیف جسٹس صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ معاملات سے پیچھے نہیں ہٹتے تو چھٹی پر چلے جائیں، لیکن ظاہر ہے چیف جسٹس ہیں، وہ کسی کی کیوں مانیں گے؟ لیکن حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ اب کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔